Everything I do it for you. ब्रायन एडमिन्स की खूबसूरत आवाज़ कमरे में लहराने लगी थी। अगर वो आ जाता तो इस वक्त ये कमरा इतना उदास और अकेला ना होता। वो लाशौरी तौर पर एक बार फिर उसके बारे में सोच रही थी। रैक में पड़ा हुआ एक नॉवल उठाकर वो बेड पर बैठ गई। वो जैसे कमरे की तन्हाई और उदासी को दूर करने की कोशिश कर रही थी, जैसे उम्र की कमी को पूरा करना चाह रही हो। नॉवल पढ़ते हुए उसने सोचने की कोशिश की थी कि वो इस वक्त कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। वो जहाँ भी होगा सो रहा होगा। फौरन उसके ज़हन में उभरा था और यहाँ पर लोग उसके इंतजार में जाग रहे हैं। उसकी खुफगी में कुछ और इजाफा हो गया। नॉवल पढ़ते हुए उसे अपनी आंखें बोझल महसूस हुईं। आंखों को बंद करके उसने आंखों को कुछ आराम पहुंचाने की कोशिश की थी। दोबारा आंखें खोलने की उसे कोशिश ही नहीं करनी पड़ी थी। वो सो चुकी थी। जिस वक्त दोबारा उसकी आंख खुली तो कमरे में सूरज की रोशनी फैल चुकी थी। आंखें खोलकर वो कुछ देर तक समझने की कोशिश कर रही थी कि वो कहाँ है। फिर एकदम वो जान गई तो वो कहाँ है। उसे हैरानी हुई थी कि वो कहाँ वहाँ कैसे सो गई। उसने याद करने की कोशिश की थी कि वो सोने से पहले क्या कर रही थी। उसे याद आ गया वो नॉवल पढ़ रही थी और फिर मुझे नींद आ गई होगी। उसकी नज़र के सामने दीवार पर लगे हुए वो क्लॉक पर पड़ी। 10:30 बजने वाले थे और वो हक्का पक्का हो गई। मैं इतनी देर तक सोती रही, उठकर बैठ गई। नानो ने ये सोचकर मुझे उठाने की कोशिश नहीं की होगी कि मैं रात को देर से सोई थी। अब अपनी नींद पूरी कर लूँ, उसे सोचा था। बाएं हाथ से जमाई रोकते हुए उसने अपनी टांगों से कंबल हटाना चाहा और एक बार फिर रुक गई। उसने याद करने की कोशिश की कि क्या रात को उसने अपने ऊपर कंबल लिया था। उसे याद था कि जिस वक्त वो नॉवल पढ़ रही थी उस वक्त उसने कंबल नहीं ओढ़ा था। हो सकता है नींद में ले लिया हो, उसने सोचा। कंबल हटाने के बाद उसने बेड पर नॉवल देखने की कोशिश की। नॉवल बेड पर नहीं नजर आया। उसने नीचे कारपेट पर देखा, नॉवल वहां भी नहीं गिरा था। वो कुछ उलझ गई। नॉवल को वहीं होना चाहिए था। उसने गर्दन मोड़कर साइड टेबल पर देखा। वो कुछ देर तक उसे देखती ही रह गई। नॉवल को वहां होना चाहिए था। उसे याद ही नहीं था कि उसने नॉवल वहां रखा था। हो सकता है मेरे सोने के बाद नानो वहां आई हो और नॉवल उठाकर यहाँ रख दिया हो। फिर ख्याल आया और वो कुछ शर्मिंदा सी हो गई। पता नहीं मेरे यहाँ आने पर नानो ने क्या सोचा होगा और अब मुझे क्या बहाना करना चाहिए। कंबल तय करते हुए वो सोच रही थी। कंबल तय करने के बाद उसने स्विच पैनल को देखा। सारे स्विचेस ऑफ थे। स्टेरियो भी ऑफ कर दिया गया था और अब तो इस बात में कोई शक नहीं रह गया था कि नाना वहां आई होंगी। उसने बेड की चादर ठीक की और अपना दुपट्टा उठाकर कमरे से निकलने लगी। जब उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी वो साकित हो गई। वहां एक वॉलेट और रिस्ट वॉच पड़ी थी। वो बेचैनी से इन चीज़ों को देखती रही। फिर उसने कमरे का तफसीली जायजा लिया। कमरे में और कुछ भी नहीं था। फिर ख्याल आने पर वो लपक कर ड्रेसिंग रूम की तरफ गई। वो दरवाज़ा खोलते उसके लबों पर एक मुस्कुराहट नमूदार हो गई। वहां 2 भारी भरकम सूटकेस पड़े हुए थे। वो तकरीबन भागते हुए कमरे से बाहर आई। नानो को आवाज़ें देते हुए लॉन्ज में आ गई। किचन में उलीझे, क्या हो गया है? नानो की आवाज़ उसे सुनाई दी थी। वो किचन की तरफ चली गई। नानो सलाद बना रही थी। नानो मरा गया? नानो ने अपनी मुस्कुराहट छुपा ली थी। नहीं, तुमसे किसने कहा? उन्होंने अनजान बनते हुए कहा। अलीजा ने उसकी मुस्कुराहट देख ली थी। नानो प्लीज झूठ ना बोले, उमर आ गया, मुझे पता है। वो कुर्सी खींचकर उनके पास बैठ गई। आ गया, सुबह 4:30 बजे आया है, मगर फ्लाइट तो कैंसिल हो गई थी। मगर वो इस फ्लाइट से नहीं आया। और तुमने ये क्या बेवकूफ़ी की? सारा दिन कमरा तैयार करने के बाद खुद वहां जाकर सो गई। नाना ने उसे डांटना शुरू कर दिया और वो बेचारा थका हुआ था। अपने कमरे में गया तो वहां तुम सोई हुई थी। वो वापस आ गया। मैं तुम्हें जगाना चाहती थी मगर उसने मना कर दिया अंदर जाने से। उसने कहा कि वो कहीं और सो जाएगा और मैं उसे एक कमरा खोल दिया, मगर कंबल वगैरह सारे स्टोर में पड़े थे। फिर मैंने उसे अपना कंबल दे दिया और खुद तुम्हारे कमरे से कंबल ले आई। नाना सलाद बनाते हुए उसे बता रही थी। मैं वैसे उसके कमरे में गई थी, फिर पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। मुझे क्या पता था वो आज ही आ जाएगा। लेकिन वो आया कैसे? टैक्सी पर आया? अब कहाँ है? अभी सोया हुआ है? कहाँ? मेरे कमरे के साथ वाले कमरे में। अब तुम उसको जगाने मत पहुंच जाना। नहीं नाना, मैं क्यों उसको जगाऊंगी? वो कुछ शर्मिंदा हुई थी। वैसे वो कब उठेगा? कुछ देर बाद उसने पूछा। पता नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है लंच तक उठ ही जाएगा। इसलिए मैं लंच पर उसके लिए खास तौर पर तैयार करवा रही हूँ। नाना ने उसे बताया था। यूनिवर्सिटी का टाइम तो निकल गया, तुम मुँह हाथ धो लो, कपड़े चेंज कर लो और आकर कुछ खा लो। नाना ने उसे कहा। वो सारी लाती कुछ मसरूर सी अपने कमरे में चली गई। 15 मिनट वो नहा धोकर दोबारा किचन में आ गई। नानो, मैं लंच ही करूंगी, अभी कुछ खा लिया तो फिर भूख नहीं रहेगी, उसने कहा था। ठीक है, मत खाओ। नानो ने इसरार नहीं किया। आपने उमर के साथ बातें की थी? उसने बड़ी दिलचस्पी से पूछा था। नहीं, क्यों? भाई क्या बातें करती, 4:30 बजे तो वो बेचारा आया था और मैं इस वक्त उससे क्या बातें लेकर बैठ जाती। नानो कसर की गार्निशिंग करते हुए कह रही थी। कैसा लग रहा था? अलीजा ने इश्तियाक से पूछा। ही हैज़ ऑलवेज बीन हैंडसम, नानो ने फखरिया अंदाज में कहा। नानो, मैं इसलिए पूछ रही थी कि वो पहले से कुछ बदला हुआ है या नहीं। अलीजा अभी उठ जाएगा तो देख लेना कि बदला है या नहीं, नानो ने मुस्कुराते हुए कहा। एयरपोर्ट पर ड्राइवर उसके नाम का कार्ड लिए मौजूद था। वो खामोशी से उसके साथ चल पड़ी। एयरपोर्ट से घर तक का रास्ता भी खामोशी से तय हुआ। ड्राइवर गाड़ी ड्राइव करता करता रहा और वो सड़क पर नजर आने वाली ट्रैफिक देखती रही। जूं जूं घर करीब आता जा रहा था उसके दिल की धड़कन भी तेज होती जा रही थी।
وہ مسلسل اپنے باپ کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ وہ یقیناً مجھے دیکھ کر حیران ہوں گے کیونکہ اب میں بہت بڑی ہو گئی ہوں۔ ہو سکتا ہے اب میرا قد بھی ان کے برابر آ گیا ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے سوچا، پاپا یقیناً آپ مجھے بہت مس کر رہے ہوں گے، اسی لیے تو انہوں نے مجھے یہاں آتے ہی بلا لیا ہے۔ اسے کچھ فخر سا احساس ہوا تھا۔ گاڑی اب اس کے گھر پہنچ گئی تھی۔ ڈرائیور کے ہارن بجانے پر گیٹ کھل رہا تھا۔ سامنے پورچ خالی نظر آ رہا تھا۔ ابھی ہارن سننے پر پاپا باہر آ جائیں گے، اس نے کچھ مسرور ہو کر سوچا۔ گاڑی اب پورچ میں پہنچ گئی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی۔ پورچ ابھی بھی خالی تھا۔ ڈرائیور اب ٹکی سے اس کا سامان نکال رہا تھا۔ وہ ابھی بھی اندر سے باہر یہاں کسی اور کی آمد کی منتظر تھی۔ ڈرائیور نے ٹکی سے سامان نکالنے کے بعد اسے کہا، لیزی بی بی آپ اندر آ جائیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ پیچھے دیکھے بغیر آگے بڑھ گیا۔ اسے ایک دم مایوسی ہوئی تھی۔ پاپا یقیناً لاؤنج میں ہوں گے، میرے اندر آنے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس نے فوراً خود کو تسلی دی۔ ڈرائیور کے پیچھے وہ بھی اندر پہنچ گئی۔ لاؤنج خالی تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ڈرائیور نے کونے میں اس کا سامان رکھ دیا۔ آپ بیٹھ جائیں، میں اندر بتا دیتا ہوں۔ ڈرائیور اسے کہتا ہوا اندر چلا گیا۔ علیزہ کو خود سے زیادہ ڈرائیور اس گھر کا ایک فرد لگا تھا۔ کسی مہمان کی طرح وہ ایک صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی مایوسی میں کچھ اور اضافہ ہوا۔ گھر میں اتنی خاموشی تھی جیسے وہاں ملازموں کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں۔ اس گھر میں ہمیشہ اتنی خاموشی رہتی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ جتنی بار وہاں آئی تھی، ہمیشہ اسی خاموشی نے اس کا استقبال کیا تھا۔ ہاں، پہلے فرق یہ تھا کہ پاپا اسے دروازے پر ملا کرتے تھے اور اس خاموشی کو وہ بعد میں محسوس کیا کرتی تھی۔ آج خاموشی کو اس نے پہلے محسوس کیا تھا اور پاپا سے وہ ابھی تک نہیں ملی تھی۔ پچھلی بار جب وہ یہاں آئی تھی تو دادا کے علاوہ چچی اور ان کے 2 بچوں سے بھی اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس گھر کے مکینوں کی تعداد بس اتنی ہی تھی۔ اب بابا اور ان کی فیملی، اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ کمرے میں ڈرائیور کے ساتھ ایک عورت داخل ہوئی۔ علیزہ نے اسے پہچان لیا تھا۔ وہ کون خان سما کی بیوی تھی۔ پچھلے کئی سال سے وہ دونوں وہیں کام کر رہے تھے۔ اس عورت نے آتے ہی بڑی گرم جوشی اور انکسار سے علیزہ سے ہاتھ ملایا، اس کا حال احوال پوچھا تھا۔ سب لوگ تو بھی سو رہے ہیں، آدھے گھنٹے تک اٹھ جائیں گے۔ صاحب نے آپ کے آنے کے بارے میں ہمیں رات کو بتا دیا تھا اور کہا تھا کہ جب آپ آئیں تو میں آپ کو کمرے میں پہنچا دوں اور آرام کرنے کے لیے کہوں۔ زرینہ نے اسے آگاہ کیا تھا۔ علیزہ کو ایک اور جھٹکا لگا۔ پاپا سو رہے ہیں؟ اسے یقین نہیں آیا تھا۔ ہاں، یہاں سب لوگ دیر سے ہی اٹھتے ہیں، لیکن آدھے گھنٹے تک اٹھ ہی جائیں گے۔ آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دیتی ہوں۔ آپ چاہیں تو کچھ دیر آرام کر لیں۔ زرینہ نے اس کا بیگ اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ اب وہ اس کے آگے چل رہی تھی۔ علیزہ کا سارا جوش و خروش سرد ہو چکا تھا۔ وہ خاموشی سے زرینہ کے پیچھے چلتی گئی۔ زرینہ نے ایک کمرے کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا۔ وہ کمرے تک رہنمائی نہ بھی کرتی تو بھی علیزہ کو وہ کمرہ اچھی طرح یاد تھا۔ ہمیشہ یہاں آنے پر وہ اسی کمرے میں ٹھہرا کرتی تھی۔ کمرے کا کلر اسکیم اور پردوں کا کارپیٹ کا رنگ بدل چکا تھا، مگر سیٹنگ وہی تھی۔ زرینہ نے کمرے کے کونے میں اس کا بیگ رکھ دیا۔ علیزہ خاموشی سے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ آپ کے لیے چائے لاؤں؟ ملازمہ نے اس سے پوچھا تھا۔ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں، کچھ بجھے ہوئے دل کے ساتھ اس نے زرینہ سے کہا تھا۔ وہ ساری لاتی اس کے کمرے سے نکل گئی۔ وہ چپ چاپ بیڈ پر سیدھا لیٹ گئی۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی تھی کہ لاہور میں اس وقت نانو کیا کر رہی ہوں گی اور وہ یقیناً دوپہر کا کھانا کروا رہی ہوں گی۔ اسی خیال آیا تھا، وہ شاید مجھے بھی یاد کر رہی ہوں گی۔ اس نے خود کو خوش کرنے کی کوشش کی۔ بیڈ پر سیدھی لیٹی بہت دیر تک چھت کو بے مقصد دیکھتی رہی، پھر اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ دستک ایک بار پھر ہوئی اور وہ اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یس کم ان۔ اپنے ذہن پر چھائی ہوئی غنودگی کو اس نے جھٹک کر دور کرنے کی کوشش کی۔ دروازہ کھول کر خان سما کی بیوی اندر آئی۔ علیزہ بی بی، سکندر صاحب اٹھ گئے ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں، اس نے اندر آتے اطلاع دی۔ علیزہ بے اختیار اپنے بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ 1 گھنٹہ پہلے کی مایوسی ایک دم غائب ہو گئی تھی۔ پاپا کہاں ہیں؟ اس نے زرینہ سے پوچھا۔ وہ لنچ کرنے کے لیے ڈرائنگ روم میں موجود ہیں، زرینہ نے اسے بتایا۔ وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی۔ ڈرائنگ روم میں؟ وہ صرف اکیلے ہی ہیں؟ اس نے کوریڈور میں آ کر زرینہ سے پوچھا تھا۔ نہیں، سب لوگ وہی ہیں، بڑے صاحب، شمارہ، بی بی طلحہ۔ اس نے علیزہ کے دادا، چچی اور ان کے بیٹے کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا۔ انکل منان کہاں ہیں؟ اس نے اپنے چچا کے بارے میں پوچھا تھا۔ چھوٹے صاحب تو فیکٹری گئے ہوئے ہیں اور تانیہ بیوی ابھی اسکول سے نہیں آئی۔ زرینہ نے گھر کے باقی 2 افراد کے متعلق بھی اسے اطلاع دے دی اور وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی رہی۔ جب وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو سب لوگ گفتگو میں مصروف تھے۔ سکندر اسے دیکھ کر اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کی طرف آئے اور اسے خود سے لپٹا لیا تھا۔ میں تو تمہیں پہچان ہی نہیں سکا علیزہ، تم تو اتنی بڑی ہو گئی ہو، انہوں نے اسے خود سے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ علیزہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اب تو تم میرے جتنی ہو گئی ہو، انہوں نے اسے بہلاتے ہوئے کہا تھا۔ کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں بابا، آپ کیسے ہیں؟ اس نے جواباً پوچھا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور تمہیں سفر میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوا؟ انہوں نے اس کے گال تھپتھپاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اس نے مختصر جواب دیا تھا۔ اپنے دادا ابو اور آنٹی سے ملو؟ اسے ساتھ لیے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی طرف جاتے ہوئے انہوں نے پوچھا تھا۔ نہیں، جب میں آئی تھی تو سب لوگ سو رہے تھے۔ اپنی آنٹی کو دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا اور دادا ابو نے حسب عادت اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کا حال پوچھا تھا۔ آنٹی نے اپنی کرسی سے کھڑے ہو کر اسے اپنے گلے سے لگایا۔ تمہارے بابا ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں کہ تم تو واقعی بہت بڑی ہو گئی ہو۔ انہوں نے اس کے سر
سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ آنٹی میں 4 سال بعد یہاں آئی ہوں، 4 سال میں مجھے کچھ نہ کچھ تو بڑا ہونا ہی تھا۔ اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے 12 سالہ طلحہ سے ہاتھ ملاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کی چچی جواباً صرف ہلکے سے مسکرا دی۔ سکندر صاحب اپنی کرسی پر بیٹھ چکے تھے۔ یہاں میرے پاس آ جاؤ لیزے، انہوں نے اپنی بائیں طرف والی کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ خاموشی سے ان کی طرف آئی تھی۔ سکندر اب دوبارہ اپنے باپ سے باتوں میں مصروف ہو چکے تھے اور ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ان کے چہرے پر چند جھریوں کا اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ پچھلی بار کی نسبت زیادہ فریش اور سمارٹ نظر آ رہے تھے۔ اسے وہاں ان کے پاس بیٹھنے کے لیے تحفظ کا احساس ہونے لگا۔ علیزے کھانا شروع کرو بھائی، تم کس چیز کا انتظار کر رہی ہو؟ اس کی چچی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اس نے خاموشی سے پلیٹ میں اپنے آگے سرکا لی اور اس میں چاول ڈالنے لگی۔ سکندر ابھی بھی اپنے والد سے باتوں میں مصروف تھے۔ چچی اور طلحہ خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے اور وہ جو کل سے یہ سوچ رہی تھی کہ یہاں آتے ہی سب اسے خاص اہمیت دیں گے کیونکہ وہ 4 سال کے بعد وہاں آئی تھی، بہت دل گرفتہ تھی۔ یہاں کسی کو اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، حتیٰ کہ میرے بابا کو بھی نہیں، جو کل یہ کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے بہت مس کر رہے ہیں۔ اس نے بے دلی سے چاول کھاتے ہوئے سوچا۔ چچی نے کھانے کے دوران 2-3 ڈشز اس کی طرف بڑھائی تھیں، مگر جب اس نے کھانے میں دلچسپی ظاہر نہیں کی تو ان کا جوش و خروش بھی ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی کہ نانوں کے ساتھ کھانا کھانے اور پاپا کے ساتھ کھانا کھانے میں کیا فرق ہے۔ اسے احساس ہوا تھا دونوں جگہ اس کے لیے کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ کھانے کے دوران اس کے دادا ابو نے 2-3 بار اسے مخاطب کیا تھا اور پھر کھانے میں مصروف ہو کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آنٹی شمامہ بھی طلحہ کے ساتھ ڈائننگ روم میں سے نکل گئیں۔ تب اس کے بابا نے اسے دوبارہ گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں تمہاری؟ سکندر نے سویٹ نکالتے ہوئے پوچھا تھا۔ بہت اچھی، وہ باپ کے مخاطب کرنے پر ایک بار پھر خوش ہو گئی۔ کون سی کلاس میں ہو؟ اسے ان کے سوال پر یک دم دھچکا لگا۔ اس کا خیال تھا انہیں یہ یاد ہوگا۔ ہر بار فون پر انہیں اپنی کلاس کے بارے میں ضرور بتایا کرتی تھی۔ اے لیول میں، مدھم آواز میں اس نے کہا تھا۔ آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ آگے کے بارے میں بھی سوچا نہیں۔ آپ بتائیں پاپا، مجھے آگے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے بڑے اشتیاق سے سکندر سے پوچھا۔ جو تم کرنا چاہتی ہو وہ کرو، انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر میں وہ کرنا چاہتی ہوں جو آپ چاہتے ہیں۔ بھائی میں کیا بتا سکتا ہوں کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو تمہیں خود طے کرنا ہے۔ ہاں پھر تمہاری ممی اور نانو طے کریں گے کہ سکندر نے کندھے جھکاتے ہوئے کہا تھا۔ نو بابا، ان سے نہیں، آپ سے گائیڈنس لینا چاہتی ہوں۔ یقین کریں میں وہی کروں گی جو آپ مشورہ دیں گے۔ اس نے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جیسے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے پاپا نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ جو میں کہوں گا۔ چلو ٹھیک ہے، اس پر بعد میں بات کریں گے۔ انہوں نے بات کا موضوع بدل دیا۔ تمہارے نانا نانی کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، تمہارا خیال رکھتے ہیں؟ انہوں نے جیسے کچھ جانچنے کے لیے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ نانا تو ایک منٹ بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ نانا بھی بہت کیئرنگ ہے۔ ابھی بھی یہاں آنے پر وہ دونوں بہت اداس ہو رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ مجھے بہت مس کریں گے۔ اصل میں ان دونوں کو میری بہت عادت ہو گئی ہے، میں نہیں ہوتی تو وہ دونوں تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نانا تو آنے ہی نہیں دے رہی تھی کہ میں بھی چند ہفتہ پہلے آسٹریلیا سے آئی ہوں اور پھر جا رہی ہوں، مگر میں ضد کر کے آئی ہوں۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ پھر بھی پاپا میرا وہاں دل نہیں لگتا، اس نے جھوٹ کا ایک کمبار جمع کرتے ہوئے کہا تھا۔ سکندر اس کی باتوں سے جیسے مطمئن ہو گئے تھے۔ ایک بار پھر وہ سویڈش متوجہ ہو گئے۔ کیوں؟ دل کیوں نہیں لگتا؟ انہوں نے پوچھا۔ میں آپ کو بہت مس کرتی ہوں۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، مگر وہ کچھ جھجک کر بات بدل گئی۔ تمہیں محبت کی قدر کرنی چاہیے، آخر تمہاری اتنی پرواہ کرتے ہیں تو تمہیں کوشش کرنی چاہیے کہ تمہارا بھی دل وہاں لگا رہے۔ انہوں نے جو کہا تھا وہ ان سے نہیں سننا چاہتی تھی۔ کچھ مایوس ہو کر اس نے باپ کی طرف دیکھا۔ میں کوشش کرتی ہوں، کچھ بے دلی سے اس نے کہا۔ تمہاری آنٹی اپنے میکے گئی ہوئی ہیں، شام کو آ جائیں گی تو تم ان سے مل لینا، انہوں نے اسے بتایا۔ علیزہ نے غور سے باپ کا چہرہ دیکھا، وہ بہت مطمئن نظر آ رہے تھے۔ وہ آپ کے ساتھ آئی ہوئی ہیں؟ ہاں، وہ میرے ساتھ آئی ہوئی ہیں۔ وہ کچھ چپ سی ہو گئی۔ اس کے باپ نے اس کی خاموشی کو بغور نوٹ کیا۔ تمہارے لیے کچھ چیزیں لے کر آیا ہوں، کچھ چیزیں تمہاری آنٹی نے بھی پسند کی ہیں، شام کو جب وہ آئیں گی تو وہ خود ہی تمہیں دیں گی، انہوں نے اسے اطلاع دی تھی۔ مجھے ایک ضروری کام سے باہر جانا ہے، تم آرام کرو یا پھر اپنی آنٹی وغیرہ سے باتیں کرو، شام کو تم سے دوبارہ ملاقات ہوگی، انہوں نے سویڈش ختم کرنے کے بعد ٹیبل سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ وہ بھی خاموشی سے ان کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی۔ کیا میں اس طرح ان کے ساتھ ایک ہفتہ گزار لوں گی؟ اپنے کمرے میں جانے کے بعد اس نے کچھ دل گرفتگی سے سوچا تھا۔ پاپا کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ میں 4 سال کے بعد ان سے مل رہی ہوں، تو کیا ان کے پاس میرے لیے تھوڑا سا بھی وقت نہیں ہے؟ وہ ایک بار پھر بیڈ پر لیٹ گئی۔